अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब तक हम कमांडो सीरीज़ की 6 इकसात अपने चैनल पर शाया कर चुके हैं। पिछली इकसात में कमांडो ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद अपने गांव में चंद रोज़ की छुट्टियां गुजारने आता है, जहां इसका गांव के सबसे बड़े ज़मींदार और इसके बदमाशों से आमना सामना हो जाता है। बटालियन हेडक्वार्टर वापसी पर कमांडो को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर वापस इसकी यूनिट भेज दिया जाता है और इसके बाद इसको बर्फ़ानी इलाके की एक पोस्ट पर तैनात कर दिया जाता है। कमांडो की यूनिट वापसी के बाद इसे इसके घर से एक ख़त मौसूल होता है, जिसमें इसे फ़ौरन किसी भी सूरत में घर पहुंचने की हिदायत की जाती है। ख़राब मौसम के बायस घर पहुंचना मुश्किल होता है, मगर कमांडो बग़ैर इत्तला दिए अपने यूनिट से निकल पड़ता है। मगर मौसम की ख़राबी और नक्शे व दीगर साजो सामान की गैर मौजूदगी के बायस वो अपने घर पहुंचने के बजाय लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भारतीय सरहद में दाखिल हो जाता है, जहां इसे दुश्मन के सिपाही गिरफ़्तार कर लेते हैं। मगर मौसमी हालात, कमांडो ट्रेनिंग और हाजिर दिमागी की बदौलत वो दुश्मन के सिपाहियों को ज़ेर करने में कामयाब हो जाता है और वापस बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी सरहद में दाखिल होने की तगोदो में मसरूफ़ हो जाता है। कहानी की पिछली एक साथ सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्ले लिस्ट के लिंक पर क्लिक कीजिए और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स के ज़रिए बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। मेरी आंखें दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से खुलीं। आने वाले के हाथ में लालटेन थी। कमरे में छाया अंधेरा लालटेन की वजह से हल्की पीली रोशनी में ढल गया। लालटेन दीवार के साथ लटकाकर वो बाहर निकल गया और थोड़ी देर बाद खाने के बर्तनों के साथ आन मौजूद हुआ। मैंने टॉयलेट जाना है, मैंने अपनी हाजत बयान की। ठहरो, मैं सूबेदार साहब से पूछ कर आता हूँ, ये कहते हुए वो बाहर निकल गया। वापसी पर दोनों संतरियों को इसने कुछ कहा और वो भी इसके साथ अंदर चले आए। मेरे हाथ पहले से खुले हुए थे। रोटी लाने वाले ने मुझे पाँव खोलने को कहा। पाँव खोलकर मैं इसकी रहनुमाई में इस छोटे से कमरे से निकला। दोनों संतरी चौकन्ने अंदाज में मेरे पीछे चल पड़े। वो जितने भी चौकस होते, इन दोनों पर काबू पाना मेरे लिए कोई ख़ास मुश्किल नहीं था और इसकी वजह इन दोनों की नातजर्बेकारी थी कि वो मुझसे सिर्फ एक कदम पीछे थे। हालांकि कायदे की रूह से इन्हें फासला रख कर आना चाहिए था, लेकिन इन दोनों पर काबू पाने के बावजूद मेरा वहां से भागना मुश्किल था, क्योंकि पोस्ट पर कमोबेश 30 बंदे मौजूद थे और ये तादाद मेरे गुमान के मुताबिक थी। हो सकता है कुछ ज़्यादा ही होते। इस सूरत में इन दो या चंद और को मारकर मैं अपनी मुश्किलात बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने अपने अंदर इस किस्म की कोई ख्वाहिश पैदा न होने दी और मुनासिब मौके के इंतज़ार में चुपचाप टॉयलेट की तरफ बढ़ता चला गया। पोस्ट का रकबा काफ़ी बड़ा था। मैं जिस गैलरी में चल रहा था, इसकी दीवारें पत्थरों से बनाई गई थीं। दीवारों के बनाने में किसी किस्म का मसाला इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसलिए दीवारों में हल्के हल्के सुराख बाकी रह गए थे और इनसे हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। महसूस हो रहा था जैसे मौसम ख़राब हो। इस इलाके में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का एक सबब तेज़ हवा का चलना भी था। इसकी वजह से अमूमन लोगों के चेहरे काले पड़ जाते हैं और जिस्म के खुले हिस्से फट जाते हैं। टॉयलेट की छत काफ़ी नीची थी। मुझे सर झुकाकर अंदर दाखिल होना पड़ा। अंदर मिट्टी के तेल का दिया जल रहा था। इसकी रोशनी में मुझे टॉयलेट की पिछली दीवार के साथ बोरी लटकती नज़र आई जो हवा से हिल रही थी। मैंने बोरी को हटाकर देखा तो एक सुराख नुमा रोशनदान नज़र आया। बोरी के हटते ही तेज़ हवा अंदर दाखिल हुई। कोने में पड़े हुए दिए की लो फड़फड़ाई और वो बुझने के करीब हो गया। मैंने जल्दी से बोरी को रोशनदान के ऊपर बराबर कर दिया, लेकिन इस एक लम्हे में मुझे आसमान पर सिवाय अंधेरे के और कुछ नज़र नहीं आया। अगर मौसम साफ़ होता तो ज़रूर तारे चमकते नज़र आते।
حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر میں ٹوائلٹ سے نکل آیا۔ دونوں سنتری باہر موجود تھے۔ ان کی نگرانی میں واپس چل پڑا۔ ٹوائلٹ سے آگے ان کے رہائشی کمرے تھے اور دوسری سائڈ پر قید خانے سے ملحق بھی 2-3 رہائشی کمرے نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد گیلری دائیں طرف مڑ جاتی تھی۔ اس طرف شاید ان کا کچن اور راشن اسٹور وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ کھانا کھا کر جب وہ میرے ہاتھ پاؤں باندھنے لگے تو میں نے ان سے چائے کی درخواست کرتے ہوئے کہا، جناب اگر چائے مل جاتی۔ قیدی ہو، مہمان بننے کی کوشش نہ کرو اور شکر ادا کرو بھگوان کا کہ تجھے کھانا دیا جا رہا ہے، ان میں سے ایک تلخی سے بولا، اور میں نے چپ سادھ لی۔ مجھے چائے کی سخت طلب محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ قیدی ہی کیا جس کی کوئی خواہش پوری ہو۔ میں آنکھیں بند کر کے گھر کے خیالات میں کھو گیا۔ سعدیہ کے ساتھ گزارے ہوئے پیار بھرے لمحات میری سوچوں میں فلم کی صورت چلنے لگے۔ میری شادی میں والدین کا عمل دخل ہونے کے باوجود شادی بہت کامیاب رہی تھی۔ شادی سے پہلے بھی ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور اشاروں کنائیوں میں اس کا اظہار کرتے رہتے تھے، مگر شادی کے بعد تو یہ چاہت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ کسی کو اپنانے اور اس پر اپنی ملکیت جتانے کے احساس میں عجیب ہی لذت ہے۔ آرمی جوائن کرنے کے بعد ہمارے درمیان جدائی بڑھی اور ہمیں احساس ہوا کہ ہم دونوں کتنا زیادہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ عدنان کی آمد نے ہماری محبت کے بندھن کو پختہ اور مضبوط کر دیا تھا۔ آج بھی سعدیہ سے سینکڑوں میل دور اس برف زار میں مجھے تمام گھر والوں سے زیادہ اسی کی یاد آ رہی تھی۔ کہتے ہیں انسان خود غرض ہوتا ہے، اور یہ شاید میری خود غرضی ہی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ سعدیہ اور عدنان کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ خدا نخواستہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ باقیوں کی طرف سے میں بے فکر تھا، ان کی بھی مجھے فکر تھی، مگر سعدیہ اور عدنان سے ذرا کم، اور وہ شاید اس لیے کہ ہر مرد ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، تکلیفات کو برداشت کر لیتے ہیں، کسی کی زیادتی کا جواب دے سکتے ہیں، جبکہ عورتیں اس معاملے میں کمزور ہوتی ہیں۔ ساری رات میں سونے جاگنے کی کیفیت میں لیٹا رہا۔ ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کی وجہ سے میری حالت کافی غیر آرام دہ تھی، مگر میں اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ اگلے دن موسم زیادہ خراب ہو گیا اور ایسے موسم میں ہیلی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے شب و روز پہلے دن کی طرح گزرتے رہے۔ چائے مجھے صرف صبح کے ٹائم ہی ملتی، یہ بھی میرے لیے شکر کا مقام تھا۔ اس پر میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا۔ ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کے علاوہ مجھے وہاں پر کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن یہ صورتحال زیادہ دن تک برقرار نہ رہ سکی۔ مجھے پوسٹ پر آئے 5واں دن تھا جب رات کے 9 بجے میں اپنے دماغ میں پیاروں کی یادیں سجائے سونے کی کوشش میں مصروف تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ میں چونک پڑا، لیکن ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے میں اپنے اوپر سے سلیپنگ بیگ نہ ہٹا سکا کہ آنے والے کی صورت دیکھتا۔ اس کی پھنکارتی ہوئی آواز سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کیپٹن ہے۔ اس کا نام ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے میرا سلیپنگ بیگ کھینچ کر ایک طرف پھینکا اور مجھ پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ اس کے ساتھ اس کے گندے منہ سے گندی گندی گالیاں نکل رہی تھیں۔ بندھے ہونے کی وجہ سے میں اپنا دفاع بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس نے پاؤں میں برفانی علاقے کے وزنی اور مضبوط بوٹ پہن رکھے تھے۔ اس کی لگائی ہوئی ہر ٹھوکر مجھے ہتھوڑے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے دانت سختی سے بھینچ لیے کہ مبادا میرے منہ سے کوئی آہ یا سسکی نہ نکل جائے، مگر کب تک؟ پسلیوں پر لگنے والی چوٹوں نے مجھے کراہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بولو کتے، اور کون کون تیرے ساتھ ہے؟ بولو جلدی بتاؤ، ورنہ میں تجھے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ بکو جلدی بکو۔ اس کے منہ سے مسلسل خرافات نکل رہی تھیں۔ مجھے کچھ پتہ ہوتا تو میں بتاتا، بلکہ مجھے تو یہ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کن کی بابت پوچھ رہا ہے۔ میرے منہ سے کسی قسم کا جواب نہ پا کر وہ اور زیادہ جنون میں آ گیا۔ سر پر لگنے والی ضربات نے مجھے دنیا و ما فیہا سے بے خبر کر دیا۔ آخر میں بھی انسان تھا۔
گو ایک کمانڈو عام انسان سے جسمانی لحاظ سے مضبوط اور زیادہ قوت برداشت کا مالک ہوتا ہے، لیکن برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور میں اس حد سے گزر چکا تھا۔ چہرے پر ٹھنڈا پانی چھڑک کر مجھے ہوش میں لایا گیا۔ میں اسی طرح بندھی ہوئی حالت میں پڑا تھا۔ کمرے میں اس کیپٹن کے علاوہ 3 افراد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ دروازے پر البتہ کافی تعداد میں سپاہی جمع تھے۔ میرا پورا جسم تھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ بندھے ہونے کے باوجود میں نے زور لگا کر اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو حرکت دی۔ درد کی شدت سے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، لیکن ایک اطمینان مجھے حاصل ہو گیا کہ میری کوئی ہڈی پسلی نہیں ٹوٹی تھی۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کا درد بالکل مختلف ہوتا ہے۔ صوبیدار صاحب، پوچھو اس کمینے سے، ورنہ میں اس کی کھال اتار لوں گا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر کیپٹن ایک آدمی سے مخاطب ہوا جو عمر میں باقی تمام سے بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں جوان، اگر زندگی عزیز ہے تو جو کچھ کیپٹن صاحب پوچھ رہے ہیں صحیح صحیح بتا دو، ورنہ تجھے عبرتناک موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ صوبیدار کا لہجہ نرم تھا مگر الفاظ سخت۔ میں اسے کوئی جواب دینے کے بجائے خاموشی سے اسے تکتا رہ گیا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ مجھے خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ مستفسر ہوا۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں آہستگی سے بولا۔ تمہارے ساتھ کتنی پارٹیوں نے سرحد عبور کی اور ان کے مقاصد کیا کیا تھے؟ سرحد عبور کرنے کی وجہ میں پہلے ہی تمہیں بتا چکا ہوں۔ بکتے ہو تم، اس مرتبہ کیپٹن غصیلی آواز میں بولا۔ تم بھی تخریب کاروں کے ساتھ ہو۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نامعلوم وجہ سے تم ان سے بچھڑ گئے ہو۔ تم جنہیں تخریب کار کہتے ہو، ہم اسے مجاہد سمجھتے ہیں۔ کاش میں بھی انہی میں سے ہوتا، مگر افسوس میں ان میں سے نہیں۔ میرے جیسے دنیا دار سے وہ لاکھ درجے اچھے ہیں۔ دیکھا رنجیت صاحب، کیپٹن صوبیدار سے مخاطب ہوا، میں نہیں کہتا تھا کہ یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اب تو تمہیں میری بات کا یقین آ گیا۔ سر، میں نے پہلے بھی آپ کی بات کو نہیں جھٹلایا تھا، صوبیدار رنجیت دھیمے لہجے میں بولا، لیکن میں ابھی تک اپنی بات پر قائم ہوں۔ اس کو فیلڈ انویسٹیگیشن کے حوالے کرنے میں ہی دھرتی ماں کی بہتری ہے۔ وہ اس سے سب کچھ اگلوا لیں گے۔ رنجیت صاحب، میرا خون کھول رہا ہے، کیپٹن میرے نچلے دھڑ میں ٹھوکر لگاتا ہوا غرایا۔ پلیز سر، صوبیدار رنجیت کا لہجہ مؤدبانہ تھا، تھوڑا سا صبر کر لیں۔ یوں بھی ہیڈ کوارٹر سے یہی آرڈر پاس ہوا ہے کہ آپ ہی اسے ساتھ لے کر جائیں گے، وہاں اپنا جی ٹھنڈا کر لینا۔ اور کیپٹن بغیر اس کی بات کا جواب دیے جھلائے ہوئے انداز میں کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ تمہارا نام؟ کیپٹن کے نکلتے ہی صوبیدار رنجیت بولا۔ عمر جان۔ تو عمر جان، بات یہ ہے کہ تم سچ سچ بتا دو، تم نے کس مقصد کے تحت سرحد عبور کی اور تمہارے ساتھ کون کون تھا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم عبرتناک موت سے بچ جاؤ گے اور کسی وقت بھی قیدیوں کے تبادلے میں تمہاری خلاصی ہو سکتی ہے۔ سر، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے، البتہ اتنی بات پر میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے غلطی سے سرحد عبور کی ہے اور میرے ساتھ دوسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ آپ کو کیسے یقین آئے گا؟ مجھے یقین آئے یا نہ آئے، جن کے حوالے کیے جاؤ گے وہ خود اگلوا لیں گے، کہتے ہوئے صوبیدار رنجیت کمرے سے نکل گیا۔ باقی بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ ان کے جانے کے بعد ایک سپاہی کمرے میں داخل ہوا اور مسکراتے ہوئے مجھے کہنے لگا، بھاجی بڑی مشکل سے بچے ہو، ورنہ کیپٹن سریش تو تمہیں زندہ برف میں دفن کرنے لگا تھا۔ یہ صوبیدار رنجیت کا احسان مانو کہ وہ آڑے آ گیا۔ کیپٹن سریش کو مجھ سے کیا تکلیف ہے؟ تمہیں اس نے بتایا نہیں؟ وہ مستفسر ہوا اور میرا سر نفی میں ہلتا دیکھ کر بولا، جس پوسٹ پر حملہ ہوا ہے اس میں کیپٹن سریش کا چھوٹا بھائی جو لیفٹیننٹ تھا وہ بھی مارا گیا ہے۔ مارنے والے تو نکل گئے، تیری بدبختی کہ تم پھنسے ہو۔ آپ کا نام؟ اسے گفتگو پر آمادہ دیکھ کر میں نے سلسلہ گفتگو بڑھانا چاہا کہ شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو۔ میرا نام تو دلیر سنگھ ہے، لیکن ابھی آپ خاموشی سے لیٹ کر آرام فرمائیں۔
کیپٹن صاحب نے تم سے گفتگو کرتے دیکھ لیا تو میری کمبختی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے دوست، میں خاموش ہو جاتا ہوں، مگر ایک چھوٹا سا کام کر دو کہ یہ سلیپنگ بیگ مجھے اڑا دو، آپ کی مہربانی ہوگی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، وہ سلیپنگ بیگ اٹھا کر مجھے اڑاتے ہوئے بولا۔ اس مقصد کے لیے تو اندر آیا تھا۔ اگلے 2 دن آرام سے گزرے۔ دلیر سنگھ نے دوسروں سے چھپا کر درد کش گولیاں بھی مجھے کھلا دی تھیں، جس سے میری تکلیف میں خاطر خواہ کمی ہوئی تھی۔ اس دوران موسم ٹھیک رہا۔ دلیر سنگھ سے پتہ چلا کہ ہیلی پیڈ تیار ہو گیا ہے اور ہیلی مجھے لینے کے لیے کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ وہ میری گرفتاری کا نواں دن تھا جب دوپہر کے 10 بجے کے قریب مجھے ہیلی کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ میں ذہنی طور پر وہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گیا، مگر ہیلی کاپٹر وہاں رکنے کے بجائے آگے گزرتا چلا گیا۔ اس کی آواز 2 گھنٹے بعد دوبارہ سنائی دی۔ اس مرتبہ وہ وہیں اتر گیا۔ 2 رائفل بردار کمرے میں داخل ہوئے، میرے ہاتھ پاؤں کی بندش کو کھولا اور مجھے باہر چلنے کو کہا۔ پائلٹ نے ہیلی اسٹارٹ ہی رکھا تھا۔ یہ مال بردار ہیلی تھا، اس میں 25 سے 30 بندوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ مجھے ایک سیٹ پر بٹھا کر چاروں جانب رائفل بردار بیٹھ گئے۔ اسی اثنا میں کیپٹن سریش بھی ہیلی میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے لگا جیسے وہ روتا رہا ہو۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے بھائی لیفٹیننٹ اجیت کی لاش بھی اس ہیلی میں لوٹ تھی۔ کیپٹن سریش نے مجھ پر ایک قہر بھری نظر ڈالی، لیکن منہ سے کچھ نہ کہا۔ اس کے بیٹھتے ہی ہیلی کے پروں کی رفتار میں تیزی آئی اور وہ آہستہ آہستہ زمین سے اٹھنے لگا۔ آدھے گھنٹے کی پرواز کے بعد ایک جگہ اتار کر اس میں ایندھن ڈالا گیا۔ دوبارہ ہم 1-1.5 گھنٹہ محو پرواز رہے اور پھر زمین پر اتر آئے۔ اس دفعہ جس جگہ ہیلی اتارا گیا وہ کوئی ایئر بیس تھا۔ نیچے اترتے ہی سول کپڑوں میں ملبوس 2 جوان میری جانب بڑھے، تیزی سے تلاشی لی، میری گھڑی اتاری اور مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھڑی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ گاڑی کی شکل پولیس کی وین کی طرح تھی جس میں ملزموں کو عدالت میں لے جایا جاتا ہے۔ گاڑی میں سوار ہو کر انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور ہاتھوں میں ہتکڑی لگا دی۔ گاڑی اسٹارٹ ہو کر نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کرنے لگا۔ مجھے پتا تھا کہ کسی بھی ملک کی انٹیلیجنس کا طریقہ تفتیش کیا ہوتا ہے، خصوصاً پاکستانی اور انڈین انٹیلیجنس تو تشدد کے ذریعے ملزم سے حقائق جاننے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس میں بعض اوقات ملزم ذہنی یا جسمانی طور پر ناکارہ بھی ہو جاتے ہیں۔ البتہ یورپین ممالک کے متعلق جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ زیادہ نفسیاتی حربے استعمال میں لاتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ بندے کو جسمانی طور پر ٹارچر کیا جائے۔ گھنٹہ پون گھنٹہ سفر کے بعد گاڑی رک گئی۔ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے بندوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر گاڑی سے اتارا اور پھر مختلف موڑ مڑنے اور سیڑھیاں اترنے کے بعد ایک کمرے میں لا کر قید کر دیا گیا۔ جاتے ہوئے اتنی مہربانی انہوں نے ضرور کی کہ میری آنکھوں سے پٹی کھول دی۔ کمرے میں ایک بلب جل رہا تھا، اس کی روشنی میں میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ ساز و سامان سے بالکل خالی تھا۔ دائیں ہاتھ پر دیوار میں ایک کھڑکی نما دروازہ نظر آیا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ ٹوائلٹ کا دروازہ تھا۔ آگے بڑھ کر جھانکنے پر میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ چونکہ ہیلی سے اترتے ہی انہوں نے میرے برفانی بوٹ اتروا لیے تھے، اس لیے میں ابھی تک ننگے پاؤں تھا۔ کمرے کا فرش ٹھنڈا تھا، مگر میں جس علاقے سے ہو کر آ رہا تھا اس کی نسبت یہ ٹھنڈک کچھ بھی نہیں تھی۔ یہاں کا موسم مجھے اپنے صوبے پنجاب کے موسم جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ میں کونے میں دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے دونوں ہاتھ ابھی تک ہتکڑی میں جکڑے ہوئے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ جلد ہی انہوں نے تفتیش کے نام پر تشدد شروع کر دینا ہے۔ میں ذہنی طور پر خود کو اس مرحلے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ میرے جسم پر ابھی تک وہی لباس تھا جو میں نے پوسٹ سے اترتے وقت پہنا ہوا تھا۔ یہ ٹریک سوٹ اور تھرمل سوٹ پر مشتمل تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل اس لباس کو استعمال کرنے کی وجہ سے
اس میں سے پسینے وغیرہ کی بو آ رہی تھی اور میرے دل میں شدت سے یہ خواہش اٹھ رہی تھی کہ نیم گرم پانی سے نہا کر کپڑے بدل لوں، مگر خواہش نام ہی اسی چیز کا ہے جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ میں بھی صبر کیے ان کے اگلے اقدام کا انتظار کرتا رہا۔ زیر زمین کمرے میں وقت کا اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا۔ جب میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیا۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا، 2 آدمی اندر آئے۔ دونوں پینٹ شرٹ میں ملبوس تھے۔ ان کے انداز میں بہت زیادہ خود اعتمادی نظر آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے میری ہتھکڑی کھولی جبکہ دوسرے نے اپنے ہاتھ میں موجود کیمرے سے میری تصویریں نکالنی شروع کر دیں۔ چند تصویریں نکالنے کے بعد وہ دوسرے سے مخاطب ہوا، باربر کو بلا لاؤ، اور وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی ایک لمحے کے لیے تو میرے جی میں آیا کہ میں کمرے میں موجود آدمی پر قابو پا کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کروں، مگر پھر اس عمارت سے عدم واقفیت کی بنا پر میں اس اقدام سے باز رہا۔ یوں بھی اس کیمرہ مین پر آسانی سے قابو پانا مشکل نظر آ رہا تھا۔ جسامت میں وہ مجھ سے کچھ ہلکا تھا، قد میں بھی کم تھا، لیکن لڑائی کے طور طریقوں میں قد و جسامت کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹے قد و قامت کا بندہ بھی لڑائی بھڑائی میں ماہر ہو سکتا ہے۔ چند لمحوں بعد جانے والا ایک آدمی کے ساتھ اندر داخل ہوا جس نے ہاتھ میں ایک فولڈنگ اسٹول اور اٹیچی کیس اٹھایا ہوا تھا۔ اسٹول کمرے کے وسط میں رکھ کر وہ اٹیچی کیس کھولنے لگا۔ بیٹھو، کیمرہ مین مجھ سے مخاطب ہوا اور میں خاموشی سے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ حجام میری چھاتی پر سفید کپڑا بچھا کر اس طرح سے میری شیو بنانے لگا۔ کمانڈو کی ٹریننگ سے پہلے میں شیو کرتا رہا تھا، مگر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی تھی۔ برفانی علاقے میں گزارے عرصے میں نے داڑھی کو بالکل نہیں چھیڑا تھا اور اس وقت میری داڑھی کافی بڑی نظر آ رہی تھی۔ حجام نے اس طرح کی مدد سے چند منٹوں میں میری داڑھی صاف کر دی۔ سر کے بال بھی کافی بڑے ہو گئے تھے، مگر اس نے ان کو نہ چھیڑا اور داڑھی مونڈنے کے بعد وہ اپنے اوزار دوبارہ اٹیچی کیس میں ڈالنے لگا۔ اس دوران دوسرے دونوں خاموشی سے کھڑے رہے اور حجام کو کسی قسم کی ہدایت نہ دی، اور اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ وہ پہلے سے ہی بریف کیا گیا تھا۔ کیمرہ مین دوبارہ میری تصاویر اتارنے لگا۔ تصاویر اتار کر اس نے دوسرے آدمی سے کہا، اسے کپڑے دو۔ دوسرے نے ہاتھ میں موجود بنڈل میری طرف بڑھایا اور کہا، یہ پہن لو اور اپنے کپڑے اتار کر میرے حوالے کرو۔ میں کپڑوں کا بنڈل اس کے ہاتھ سے لے کر باتھ روم کی طرف بڑھا، مگر کیمرہ مین جلدی سے بولا، کپڑے یہیں بدلو۔ کیوں؟ میں احتجاجی لہجے میں بولا، جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کرو، زیادہ چوں چرا کی ضرورت نہیں۔ کیمرہ مین غرایا۔ اچھا کہہ کر میں حجام سے مخاطب ہوا، بھائی جان ذرا سفید چادر دینا۔ وہ حجام سوالیہ نظروں سے کیمرے والے کی طرف دیکھنے لگا۔ کیمرہ مین نے ایک لہجہ کے لیے سوچا اور پھر اس بات میں سر ہلا کر اپنی منظوری کا اندیا دے دیا۔ حجام نے اٹیچی سے سفید کپڑا نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے کپڑے کا بنڈل کھول کر دیکھا، وہ ایک شلوار نما پاجامہ قمیص اور انڈر ویئر پر مشتمل تھا۔ مجھے وہ بالکل CMH میں مریضوں کو دیا جانے والا لباس لگا۔ میں نے چادر دھوتی کی طرح کمر سے لپیٹ کر اپنا تمام لباس اتار دیا اور پھر ان کا دیا ہوا لباس پہن کر کپڑا حجام کو واپس کر دیا۔ کیمرہ مین نے دوسرے آدمی کو میرے اتارے ہوئے کپڑے اٹھانے کا اشارہ کیا اور وہ تینوں کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ دروازہ باہر سے بند کرنا وہ نہیں بھولے تھے۔ نئے کپڑے پہن کر میرے دل میں نہانے کی خواہش جاگی اور میں ٹوائلٹ کی طرف بڑھ گیا۔ باتھ روم تو ادھر تھا ہی نہیں، مگر جب پانی کو ہاتھ لگایا تو نہانے کی خواہش بھی دم توڑ گئی۔ اتنے زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے کا مطلب خودکشی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ میں چپ چاپ کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازہ کھلا۔ اندر داخل ہونے والے نئے آدمی تھے۔ ایک نے ہاتھ میں ایک میلا سا گدا، ایک کمبل اور ہلکا سا تکیا پکڑا ہوا تھا، جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں کھانے کے برتن تھے۔ کھانے میں 3 روٹیاں اور پالک نما سبزی میرے سامنے رکھی گئی تھی۔ مجھے کھانا کھائے ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی، اس لیے میں تینوں روٹیاں چٹ کر گیا۔
وہ دونوں برتنوں کے انتظار میں ادھر ہی کھڑے رہے۔ جیسے ہی میں کھانے سے فارغ ہوا وہ برتن اٹھا کر چلے گئے۔ میں نے گدا فرش پر بچھایا اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ ویسے بھی اس کے علاوہ میرے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹریننگ کے دوران ہمیں قیدی کیمپوں سے فرار کے طریقے سکھائے گئے تھے، مگر وہ مروجہ قیدی کیمپوں کے متعلق تھے اور اس جگہ قابل عمل نہیں تھے۔ اس قسم کے حالات کے لیے ہمارے انسٹرکٹرز کہتے تھے یہ بندے کی اپنی ثوابدید ہے کہ ایسے حالات میں وہ بچ نکلنے کے لیے کیا طریقہ کار اپناتا ہے، لیکن اتنا ضروری ہے کہ صبر سے کام لے اور تیزی میں درستی نہ بھولے، اور سب سے اہم یہ کہ بچ نکلنے کے لیے اگر کسی اخلاقی ضابطے کی قربانی دینی پڑے تو دریغ نہ کرے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری اب تک کی کہانی۔ کہانی کے اگلے حصے کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔